बताओ तुमने क्या खाना है? टोस्ट, पराठा, खाली पेट चाय? जल्दी कर लो बेटा, देर हो रही है, वकील के पास पहुंचना है। क्या हुआ? अंडा सही नहीं बना? नहीं, मैं और बनवा देती। नहीं ठीक है अम्मी, बस अंडे की स्मेल से थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, अभी थोड़ी घबराहट सी भी हो रही है। मैं भी हुई। मुबारक हो दादी, ज़ेबा बिटिया का पाँव भारी हो गया है। हमारे घर में अब नया मेहमान आने वाला है। मैं आपको बता रही हूँ, पहली खुशी है, ऐसे तो मैं नहीं मानूंगी। मुझे ना पूरे 500 का लिफाफा चाहिए, मुझे तो बस चाहिए ही चाहिए। अबू, बिजली का बिल दिया? दूध नहीं है यार। के बंदे दरवाजे पे खड़े हुए हैं। एक तो उस तुम्हारे भाई को पूरी जिंदगी शर्म नहीं आती, भांजे को बुला रहे पैसे देने के लिए। मीटर काटने आ गए, 2 महीने से बिल नहीं भरा इन्होंने। चोर के बच्चे लुटेरे, ये होते कौन है आने वाले? ऐसे ही चले गए आप अब्बा। बिल पे करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरे भाई की नहीं है। आपने सिर्फ 20,000 रुपए ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे टैक्स से मुझे पेट्रोल भरवाना है, पैसे हैं ना तुम्हारे पास? जामी को बोले मेरे हिसाब क्लियर करें। ये भी नहीं सोचा कि मेरी ढाल कौन बनेगा आपकी। बल्कि आपकी सारी सहेलियों की बहुत कॉल्स आती हैं कि ज़ेबा जानबूझकर हमारी कॉल नहीं उठाती। मेरी सहेलियों का फोन उठाना बंद कर दो। ठीक है, मैं यहाँ वापस आ गई हूँ, हमेशा के लिए। मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि कल सुबह वकील के पास जाना है हमने। उनके खानदान वालों से बात करेगा कि सब कुछ अवाम तफहीम से हल हो जाए तो बेहतर है। भाई ये मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है, मैं उस पर किसी को मातम करने की इजाजत नहीं दे सकता। दोस्तों, ड्रामा सीरियल कफील काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बन चुका है। अब ज़ेबा के वालिद तो चाहते थे कि जल्द से जल्द ज़ेबा तलाक ले ले इस जामी से, लेकिन जब उन्हें पता चला है कि उनकी बेटी ज़ेबा माँ बनने वाली है तो वो रुक जाते हैं इतना बड़ा फ़ैसला लेने से। लेकिन जवाद साहब नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी जामी के पास जाए उसके घर में। वो यही कहते हैं ज़ेबा से कि बेटा अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हारे बच्चे को भी पाल लूँगा, लेकिन तुम जामी के साथ उसके घर में नहीं रहोगी। अगर वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो उसे कहो कि यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो ज़ेबा अपने बाप से कहती है, हो सकता है अब्बा जामी सुधर जाए जब हमारा बच्चा पैदा हो। ये सुनकर जवाद साहब कहते हैं, जो शख्स इतने अरसे से सुधर ना सका वो आखिर कैसे बच्चे से सुधर जाएगा। जिसके बाद ज़ेबा चली जाती है अपने घर वापस, और फिर जब वो जामी को ये खुशखबरी सुनाती है कि जामी बाप बनने वाला है, पहले जामी खुश तो बहुत होता है, लेकिन ज़ेबा की बहुत बड़ी भूल है कि जामी बदल जाएगा। वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, अभी फ़िलहाल तो वो बदलने वाला है नहीं। जिसके बाद ड्रामे में कुछ साल बाद का मंज़र दिखाया जाएगा जहाँ पर ये ज़ेबा का जो वालिद था जवाद, वो भी मर चुका होगा और जामी का बाप भी मर जाएगा। ज़ेबा तस्वीर देखते हुए कह रही थी, आखिर अब्बा आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? और जामी तो इतना बड़ा हड हराम था, इसने अपने बाप की ज़िंदगी में तो कुछ किया नहीं, उसके मरने के बाद भी उसका बंगला बेचकर एक छोटे से फ्लैट में आ गया। और फिर जामी का बेटा भी आ जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होगा, और जामी फिर भी सुधरने वाला नहीं है। वो घर पर बैठकर अयाशियाँ कर रहा होता है, अपने बाप की दौलत लुटा रहा होता है। जिसके बाद जब तक तो ज़ेबा के वालिद जवाद साहब हयात थे वही इस घर का ख़र्चा उठाते थे और बिल वगैरह भी वही जमा करवाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद ज़ेबा का भाई ये सारी ज़िम्मेदारियां निभा रहा था, क्योंकि जामी से तो
کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ اور جامی کا صرف ایک بیٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی 3 بیٹیاں بھی دکھائی گئی ہیں۔ جامی کا بیٹا اس کے پاس آئے گا اور کہے گا ابا آپ نے بل نہیں بڑھا ہے، لیکن جامی تو ایک نمبر کا بے حس انسان تھا۔ وہ فریج کھول کر کہتا ہے ابھی تک دودھ والا نہیں آیا، تو اس کا بیٹا کہتا ہے ابا میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ نے آخر بل کیوں نہیں جمع کروایا؟ بجلی والے میٹر کاٹنے کے لیے آ گئے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں؟ جس کے بعد اب یہ زیبا ہی منتیں کرتی ہے کہ الیکٹرک والوں کی، اور کہتی ہے کہ ایسا مت کریں، بجلی مت کاٹیں، ہمیں تھوڑی تو مہلت دیں۔ لیکن الیکٹرک والے اس کی ایک نہیں سن رہے تھے۔ پھر الماری کی تلاشی لیتی ہے زیبا اور وہ کہتی ہے یہاں پر 20,000 روپے رکھے ہوئے تھے، کہاں گئے؟ جامی کہیں تم نے تو پیسے نہیں لیے، بتاؤ میرے 20,000 کہاں ہیں؟ جس کے بعد یہ جامی تو اتنا ڈھیٹ تھا، اس سے ابھی بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے کیوں مانگ رہی ہو پیسے، میں نے تھوڑی نہ لیے ہیں تمہارے پیسے، اور یہ 2 ٹکے کے لوگ آئے کیسے ہیں میرے گھر میں بجلی کاٹنے کے لیے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اپنے بھائی سے بل کے پیسے مانگو نا، میں کیوں دوں گا؟ جس کے بعد زیبا اپنے بھائی عثمان کو کال کرتی ہے کہ بل کے پیسے دے دیں۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھیجو، میں اس کے ہاتھ پیسے بھجوا دیتا ہوں۔ پھر جامی کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے تمہارا بھائی اتنا ہڈ حرام ہے کہ وہ اپنے گھر پر بیٹھا ہوا ہے، خود آ کر پیسے نہیں دے سکتا ہے جو میرے بچے کو خوار کروا رہا ہے۔ یہ سن کر زیبا کو غصہ آ ہی جاتا ہے آخرکار، اور وہ کہتی ہے کہ گھر کا خرچہ اٹھانا، بل جمع کروانا میرے بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کا فرض ہے جامی۔ لیکن جامی تو یہی کہے گا کہ اپنی بکواس بند کرو تم۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا جامی کبھی سدھرے گا بھی یا نہیں؟ اور آپ کو ڈرامہ سیریل کفیل کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کفیل کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب زیبا کے والد تو چاہتے تھے کہ جلد سے جلد زیبا طلاق لے لے اس جامی سے، لیکن جب انہیں پتہ چلا ہے کہ ان کی بیٹی زیبا ماں بننے والی ہے تو وہ رک جاتے ہیں اتنا بڑا فیصلہ لینے سے۔ لیکن جواز صاحب نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جامی کے پاس جائے اس کے گھر میں۔ وہ یہی کہتے ہیں زیبا سے کہ بیٹا اگر تم چاہو نا تو میں تمہارے بچے کو بھی پال لوں گا، لیکن تم جامی کے ساتھ اس کے گھر میں نہیں رہو گی۔ اگر وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے کہو کہ یہاں شفٹ ہو جائے۔ تو زیبا اپنے باپ سے کہتی ہے ہو سکتا ہے ابا جامی سدھر جائے جب ہمارا بچہ پیدا ہو۔ یہ سن کر جواز صاحب کہتے ہیں جو شخص اتنے عرصے سے سدھر نہ سکا وہ آخر کیسے بچے سے سدھر جائے گا؟ جس کے بعد زیبا چلی جاتی ہے اپنے گھر واپس، اور پھر جب وہ جامی کو یہ خوشخبری سناتی ہے کہ جامی باپ بننے والا ہے، پہلے جامی خوش تو بہت ہوتا ہے، لیکن زیبا کی بہت بڑی بھول ہے کہ جامی بدل جائے گا، وہ جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا، ابھی فی الحال تو وہ بدلنے والا ہے نہیں۔ جس کے بعد ڈرامے میں کچھ سال بعد کا منظر دکھایا جائے گا جہاں پر یہ زیبا کا جو والد تھا جواد وہ بھی مر چکا ہوگا اور جامی کا باپ بھی مر جائے گا۔ زیبا تصویر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی آخر ابا آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اور جامی تو اتنا بڑا ہڈ حرام تھا، اس نے اپنے باپ کی زندگی میں تو کچھ کیا نہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا بنگلہ بیچ کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں آ گیا
اور پھر جامی کا بیٹا بھی آ جائے گا جو کہ کافی زیادہ بڑا ہو چکا ہوگا، اور جامی پھر بھی سدھرنے والا نہیں ہے۔ وہ گھر پر بیٹھ کر عیاشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے باپ کی دولت لٹا رہا ہوتا ہے، جس کے بعد جب تک تو زیبا کے والد جواز صاحب حیات تھے وہی اس گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے اور بل وغیرہ بھی وہی جمع کرواتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد زیبا کا بھائی یہ ساری ذمہ داریاں نبھا رہا تھا، کیونکہ جامی سے تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، اور جامی کا صرف ایک بیٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی 3 بیٹیاں بھی دکھائی گئی ہیں۔ جامی کا بیٹا اس کے پاس آئے گا اور کہے گا ابا آپ نے بل نہیں بڑھا ہے، لیکن جامی تو ایک نمبر کا بے حس انسان تھا۔ وہ فریج کھول کر کہتا ہے ابھی تک دودھ والا نہیں آیا، تو اس کا بیٹا کہتا ہے ابا میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ نے آخر بل کیوں نہیں جمع کروایا؟ بجلی والے میٹر کاٹنے کے لیے آ گئے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں؟ جس کے بعد اب یہ زیبا ہی منتیں کرتی ہے کہ الیکٹرک والوں کی، اور کہتی ہے کہ ایسا مت کریں، بجلی مت کاٹیں، ہمیں تھوڑی تو مہلت دیں، لیکن الیکٹرک والے اس کی ایک نہیں سن رہے تھے۔ پھر الماری کی تلاشی لیتی ہے زیبا اور وہ کہتی ہے یہاں پر 20,000 روپے رکھے ہوئے تھے، کہاں گئے؟ جامی کہیں تم نے تو پیسے نہیں لیے، بتاؤ میرے 20,000 کہاں ہیں؟ جس کے بعد یہ جامی تو اتنا ڈھیٹ تھا، اس سے ابھی بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھ سے کیوں مانگ رہی ہو پیسے، میں نے تھوڑی نہ لیے ہیں تمہارے پیسے، اور یہ 2 ٹکے کے لوگ آئے کیسے ہیں میرے گھر میں بجلی کاٹنے کے لیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اپنے بھائی سے بل کے پیسے مانگو نا، میں کیوں دوں گا؟ جس کے بعد زیبا اپنے بھائی عثمان کو کال کرتی ہے کہ بل کے پیسے دے دیں۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھیجو، میں اس کے ہاتھ پیسے بھجوا دیتا ہوں۔ پھر جامی کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے تمہارا بھائی اتنا ہڈ حرام ہے کہ وہ اپنے گھر پر بیٹھا ہوا ہے، خود آ کر پیسے نہیں دے سکتا ہے جو میرے بچے کو خوار کروا رہا ہے۔ یہ سن کر زیبا کو غصہ آ ہی جاتا ہے آخرکار، اور وہ کہتی ہے کہ گھر کا خرچہ اٹھانا، بل جمع کروانا میرے بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کا فرض ہے جامی۔ لیکن جامی تو یہی کہے گا کہ اپنی بکواس بند کرو تم۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا جامی کبھی سدھرے گا بھی یا نہیں؟ اور آپ کو ڈرامہ سیریل کفیل کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کفیل کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب زیبا کے والد تو چاہتے تھے کہ جلد سے جلد زیبا طلاق لے لے اس جامی سے، لیکن جب انہیں پتہ چلا ہے کہ ان کی بیٹی زیبا ماں بننے والی ہے تو وہ رک جاتے ہیں اتنا بڑا فیصلہ لینے سے۔ لیکن جواز صاحب نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جامی کے پاس جائے اس کے گھر میں۔ وہ یہی کہتے ہیں زیبا سے کہ بیٹا اگر تم چاہو نا تو میں تمہارے بچے کو بھی پال لوں گا، لیکن تم جامی کے ساتھ اس کے گھر میں نہیں رہو گی۔ اگر وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے کہو کہ یہاں شفٹ ہو جائے۔ تو زیبا اپنے باپ سے کہتی ہے ہو سکتا ہے ابا جامی سدھر جائے جب ہمارا بچہ پیدا ہو۔ یہ سن کر جواز صاحب کہتے ہیں جو شخص اتنے عرصے سے سدھر نہ سکا وہ آخر کیسے بچے سے سدھر جائے گا؟ جس کے بعد زیبا چلی جاتی ہے اپنے گھر واپس، اور پھر جب وہ جامی کو یہ خوشخبری سناتی ہے کہ جامی باپ بننے والا ہے، پہلے جامی خوش تو بہت ہوتا ہے، لیکن زیبا کی بہت بڑی بھول ہے کہ جامی بدل جائے گا، وہ جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا۔ ابھی فی الحال تو
وہ بدلنے والا ہے نہیں۔ جس کے بعد ڈرامے میں کچھ سال بعد کا منظر دکھایا جائے گا جہاں پر یہ زیبا کا جو والد تھا جواد وہ بھی مر چکا ہوگا اور جامی کا باپ بھی مر جائے گا۔ زیبا تصویر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی آخر ابا آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اور جامی تو اتنا بڑا ہڈ حرام تھا، اس نے اپنے باپ کی زندگی میں تو کچھ کیا نہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا بنگلہ بیچ کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں آ گیا۔ اور پھر جامی کا بیٹا بھی آ جائے گا جو کہ کافی زیادہ بڑا ہو چکا ہوگا، اور جامی پھر بھی سدھرنے والا نہیں ہے، وہ گھر پر بیٹھ کر عیاشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے باپ کی دولت لٹا رہا ہوتا ہے۔ جس کے بعد جب تک تو زیبا کے والد جواز صاحب حیات تھے وہی اس گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے اور بل وغیرہ بھی وہی جمع کرواتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد زیبا کا بھائی یہ ساری ذمہ داریاں نبھا رہا تھا، کیونکہ جامی سے تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، اور جامی کا صرف ایک بیٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی 3 بیٹیاں بھی دکھائی گئی ہیں۔ جامی کا بیٹا اس کے پاس آئے گا اور کہے گا ابا آپ نے بل نہیں بھرا ہے، لیکن جامی تو ایک نمبر کا بے حس انسان تھا، وہ فریج کھول کر کہتا ہے ابھی تک دودھ والا نہیں آیا، تو اس کا بیٹا کہتا ہے ابا میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ نے آخر بل کیوں نہیں جمع کروایا؟ بجلی والے میٹر کاٹنے کے لیے آ گئے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں؟ جس کے بعد اب یہ زیبا ہی منتیں کرتی ہے کہ الیکٹرک والوں کی، اور کہتی ہے کہ ایسا مت کریں، بجلی مت کاٹیں، ہمیں تھوڑی تو مہلت دیں، لیکن الیکٹرک والے اس کی ایک نہیں سن رہے تھے۔ پھر الماری کی تلاشی لیتی ہے زیبا اور وہ کہتی ہے یہاں پر 20,000 روپے رکھے ہوئے تھے، کہاں گئے؟ جامی کہیں تم نے تو پیسے نہیں لیے، بتاؤ میرے 20,000 کہاں ہیں؟ جس کے بعد یہ جامی تو اتنا ڈھیٹ تھا، اس سے ابھی بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھ سے کیوں مانگ رہی ہو پیسے، میں نے تھوڑی نہ لیے ہیں تمہارے پیسے، اور یہ 2 ٹکے کے لوگ آئے کیسے ہیں میرے گھر میں بجلی کاٹنے کے لیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اپنے بھائی سے بل کے پیسے مانگو نا، میں کیوں دوں گا؟ جس کے بعد زیبا اپنے بھائی عثمان کو کال کرتی ہے کہ بل کے پیسے دے دیں، اس کا بھائی کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھیجو، میں اس کے ہاتھ پیسے بھجوا دیتا ہوں۔ پھر جامی کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے تمہارا بھائی اتنا ہڈ حرام ہے کہ وہ اپنے گھر پر بیٹھا ہوا ہے، خود آ کر پیسے نہیں دے سکتا ہے جو میرے بچے کو خوار کروا رہا ہے۔ یہ سن کر زیبا کو غصہ آ ہی جاتا ہے آخرکار، اور وہ کہتی ہے کہ گھر کا خرچہ اٹھانا، بل جمع کروانا میرے بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کا فرض ہے جامی۔ لیکن جامی تو یہی کہے گا کہ اپنی بکواس بند کرو تم۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا جامی کبھی سدھرے گا بھی یا نہیں؟ اور آپ کو ڈرامہ سیریل کفیل کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کفیل کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب زیبا کے والد تو چاہتے تھے کہ جلد سے جلد زیبا طلاق لے لے اس جامی سے، لیکن جب انہیں پتہ چلا ہے کہ ان کی بیٹی زیبا ماں بننے والی ہے تو وہ رک جاتے ہیں اتنا بڑا فیصلہ لینے سے۔ لیکن جواز صاحب نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جامی کے پاس جائے اس کے گھر میں، وہ یہی کہتے ہیں زیبا سے کہ بیٹا اگر تم چاہو نا تو میں تمہارے بچے کو بھی پال لوں گا، لیکن تم جامی کے ساتھ اس کے گھر میں نہیں رہو گی، اگر وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے کہو کہ یہاں شفٹ ہو جائے۔ تو زیبا اپنے باپ سے کہتی ہے ہو سکتا ہے ابا جامی سدھر جائے جب ہمارا بچہ پیدا ہو،
یہ سن کر جواز صاحب کہتے ہیں جو شخص اتنے عرصے سے سدھر نہ سکا وہ آخر کیسے بچے سے سدھر جائے گا۔ جس کے بعد زیبا چلی جاتی ہے اپنے گھر واپس، اور پھر جب وہ جامی کو یہ خوشخبری سناتی ہے کہ جامی باپ بننے والا ہے، پہلے جامی خوش تو بہت ہوتا ہے، لیکن زیبا کی بہت بڑی بھول ہے کہ جامی بدل جائے گا، وہ جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا، ابھی فی الحال تو وہ بدلنے والا ہے نہیں۔ جس کے بعد ڈرامے میں کچھ سال بعد کا منظر دکھایا جائے گا جہاں پر یہ زیبا کا جو والد تھا جواد وہ بھی مر چکا ہوگا اور جامی کا باپ بھی مر جائے گا۔ زیبا تصویر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی آخر ابا آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اور جامی تو اتنا بڑا ہڈ حرام تھا، اس نے اپنے باپ کی زندگی میں تو کچھ کیا نہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا بنگلہ بیچ کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں آ گیا، اور پھر جامی کا بیٹا بھی آ جائے گا جو کہ کافی زیادہ بڑا ہو چکا ہوگا، اور جامی پھر بھی سدھرنے والا نہیں ہے، وہ گھر پر بیٹھ کر عیاشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے باپ کی دولت لٹا رہا ہوتا ہے۔ جس کے بعد جب تک تو زیبا کے والد جواز صاحب حیات تھے وہی اس گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے اور بل وغیرہ بھی وہی جمع کرواتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد زیبا کا بھائی یہ ساری ذمہ داریاں نبھا رہا تھا، کیونکہ جامی سے تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، اور جامی کا صرف ایک بیٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی 3 بیٹیاں بھی دکھائی گئی ہیں۔ جامی کا بیٹا اس کے پاس آئے گا اور کہے گا ابا آپ نے بل نہیں بھرا ہے، لیکن جامی تو ایک نمبر کا بے حس انسان تھا، وہ فریج کھول کر کہتا ہے ابھی تک دودھ والا نہیں آیا، تو اس کا بیٹا کہتا ہے ابا میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ نے آخر بل کیوں نہیں جمع کروایا؟ بجلی والے میٹر کاٹنے کے لیے آ گئے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں؟ جس کے بعد اب یہ زیبا ہی منتیں کرتی ہے کہ الیکٹرک والوں کی، اور کہتی ہے کہ ایسا مت کریں، بجلی مت کاٹیں، ہمیں تھوڑی تو مہلت دیں، لیکن الیکٹرک والے اس کی ایک نہیں سن رہے تھے۔ پھر الماری کی تلاشی لیتی ہے زیبا اور وہ کہتی ہے یہاں پر 20,000 روپے رکھے ہوئے تھے، کہاں گئے؟ جامی کہیں تم نے تو پیسے نہیں لیے، بتاؤ میرے 20,000 کہاں ہیں؟ جس کے بعد یہ جامی تو اتنا ڈھیٹ تھا، اس سے ابھی بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھ سے کیوں مانگ رہی ہو پیسے، میں نے تھوڑی نہ لیے ہیں تمہارے پیسے، اور یہ 2 ٹکے کے لوگ آئے کیسے ہیں میرے گھر میں بجلی کاٹنے کے لیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اپنے بھائی سے بل کے پیسے مانگو نا، میں کیوں دوں گا؟ جس کے بعد زیبا اپنے بھائی عثمان کو کال کرتی ہے کہ بل کے پیسے دے دیں، اس کا بھائی کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھیجو، میں اس کے ہاتھ پیسے بھجوا دیتا ہوں۔ پھر جامی کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے تمہارا بھائی اتنا ہڈ حرام ہے کہ وہ اپنے گھر پر بیٹھا ہوا ہے، خود آ کر پیسے نہیں دے سکتا ہے جو میرے بچے کو خوار کروا رہا ہے۔ یہ سن کر زیبا کو غصہ آ ہی جاتا ہے آخرکار، اور وہ کہتی ہے کہ گھر کا خرچہ اٹھانا، بل جمع کروانا میرے بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کا فرض ہے جامی۔ لیکن جامی تو یہی کہے گا کہ اپنی بکواس بند کرو تم۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا جامی کبھی سدھرے گا بھی یا نہیں؟ اور آپ کو ڈرامہ سیریل کفیل کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو ڈرامہ سیریل کفیل کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب زیبا کے والد تو چاہتے تھے کہ جلد سے جلد زیبا طلاق لے لے اس جامی سے، لیکن جب انہیں پتہ چلا ہے کہ ان کی بیٹی زیبا ماں بننے والی ہے تو وہ رک جاتے ہیں اتنا بڑا فیصلہ لینے سے۔
لیکن جواز صاحب نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جامی کے پاس جائے اس کے گھر میں۔ وہ یہی کہتے ہیں زیبا سے کہ بیٹا اگر تم چاہو نا تو میں تمہارے بچے کو بھی پال لوں گا، لیکن تم جامی کے ساتھ اس کے گھر میں نہیں رہو گی۔ اگر وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے کہو کہ یہاں شفٹ ہو جائے۔ تو زیبا اپنے باپ سے کہتی ہے ہو سکتا ہے ابا جامی سدھر جائے جب ہمارا بچہ پیدا ہو۔ یہ سن کر جواز صاحب کہتے ہیں جو شخص اتنے عرصے سے سدھر نہ سکا وہ آخر کیسے بچے سے سدھر جائے گا۔ جس کے بعد زیبا چلی جاتی ہے اپنے گھر واپس، اور پھر جب وہ جامی کو یہ خوشخبری سناتی ہے کہ جامی باپ بننے والا ہے، پہلے جامی خوش تو بہت ہوتا ہے، لیکن زیبا کی بہت بڑی بھول ہے کہ جامی بدل جائے گا، وہ جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا، ابھی فی الحال تو وہ بدلنے والا ہے نہیں۔ جس کے بعد ڈرامے میں کچھ سال بعد کا منظر دکھایا جائے گا جہاں پر یہ زیبا کا جو والد تھا جواد وہ بھی مر چکا ہوگا اور جامی کا باپ بھی مر جائے گا۔ زیبا تصویر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی آخر ابا آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اور جامی تو اتنا بڑا ہڈ حرام تھا، اس نے اپنے باپ کی زندگی میں تو کچھ کیا نہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا بنگلہ بیچ کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں آ گیا، اور پھر جامی کا بیٹا بھی آ جائے گا جو کہ کافی زیادہ بڑا ہو چکا ہوگا، اور جامی پھر بھی سدھرنے والا نہیں ہے، وہ گھر پر بیٹھ کر عیاشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے باپ کی دولت لٹا رہا ہوتا ہے۔ جس کے بعد جب تک تو زیبا کے والد جواز صاحب حیات تھے وہی اس گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے اور بل وغیرہ بھی وہی جمع کرواتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد زیبا کا بھائی یہ ساری ذمہ داریاں نبھا رہا تھا، کیونکہ جامی سے تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، اور جامی کا صرف ایک بیٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی 3 بیٹیاں بھی دکھائی گئی ہیں۔ جامی کا بیٹا اس کے پاس آئے گا اور کہے گا ابا آپ نے بل نہیں بڑھا ہے، لیکن جامی تو ایک نمبر کا بے حس انسان تھا، وہ فریج کھول کر کہتا ہے ابھی تک دودھ والا نہیں آیا، تو اس کا بیٹا کہتا ہے ابا میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ نے آخر بل کیوں نہیں جمع کروایا؟ بجلی والے میٹر کاٹنے کے لیے آ گئے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں؟ جس کے بعد اب یہ زیبا ہی منتیں کرتی ہے کہ الیکٹرک والوں کی، اور کہتی ہے کہ ایسا مت کریں، بجلی مت کاٹیں، ہمیں تھوڑی تو مہلت دیں، لیکن الیکٹرک والے اس کی ایک نہیں سن رہے تھے۔ پھر الماری کی تلاشی لیتی ہے زیبا اور وہ کہتی ہے یہاں پر 20,000 روپے رکھے ہوئے تھے، کہاں گئے؟ جامی کہیں تم نے تو پیسے نہیں لیے، بتاؤ میرے 20,000 کہاں ہیں؟ جس کے بعد یہ جامی تو اتنا ڈھیٹ تھا، اس سے ابھی بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھ سے کیوں مانگ رہی ہو پیسے، میں نے تھوڑی نہ لیے ہیں تمہارے پیسے، اور یہ 2 ٹکے کے لوگ آئے کیسے ہیں میرے گھر میں بجلی کاٹنے کے لیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اپنے بھائی سے بل کے پیسے مانگو نا، میں کیوں دوں گا؟ جس کے بعد زیبا اپنے بھائی عثمان کو کال کرتی ہے کہ بل کے پیسے دے دیں، اس کا بھائی کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھیجو، میں اس کے ہاتھ پیسے بھجوا دیتا ہوں۔ پھر جامی کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے تمہارا بھائی اتنا ہڈ حرام ہے کہ وہ اپنے گھر پر بیٹھا ہوا ہے، خود آ کر پیسے نہیں دے سکتا ہے جو میرے بچے کو خوار کروا رہا ہے۔ یہ سن کر زیبا کو غصہ آ ہی جاتا ہے آخرکار، اور وہ کہتی ہے کہ گھر کا خرچہ اٹھانا، بل جمع کروانا میرے بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کا فرض ہے جامی۔ لیکن جامی تو یہی کہے گا کہ اپنی بکواس بند کرو تم۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا جامی کبھی سدھرے گا بھی یا نہیں؟
اور آپ کو ڈرامہ سیریل کفیل کیسا لگ رہا ہے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل کفیل کافی زیادہ دلچسپ بن چکا ہے۔ اب زیبا کے والد تو چاہتے تھے کہ جلد سے جلد زیبا طلاق لے لے اس جامی سے، لیکن جب انہیں پتہ چلا ہے کہ ان کی بیٹی زیبا ماں بننے والی ہے تو وہ رک جاتے ہیں اتنا بڑا فیصلہ لینے سے۔ لیکن جواز صاحب نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جامی کے پاس جائے، اس کے گھر میں۔ وہ یہی کہتے ہیں زیبا سے کہ بیٹا اگر تم چاہو نا تو میں تمہارے بچے کو بھی پال لوں گا، لیکن تم جامی کے ساتھ اس کے گھر میں نہیں رہو گی۔ اگر وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے کہو کہ یہاں شفٹ ہو جائے۔ تو زیبا اپنے باپ سے کہتی ہے ہو سکتا ہے ابا جامی سدھر جائے جب ہمارا بچہ پیدا ہو۔ یہ سن کر جواز صاحب کہتے ہیں جو شخص اتنے عرصے سے سدھر نہ سکا وہ آخر کیسے بچے سے سدھر جائے گا۔ جس کے بعد زیبا چلی جاتی ہے اپنے گھر واپس، اور پھر جب وہ جامی کو یہ خوشخبری سناتی ہے کہ جامی باپ بننے والا ہے، پہلے جامی خوش تو بہت ہوتا ہے، لیکن زیبا کی بہت بڑی بھول ہے کہ جامی بدل جائے گا، وہ جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا، ابھی فی الحال تو وہ بدلنے والا ہے نہیں۔ جس کے بعد ڈرامے میں کچھ سال بعد کا منظر دکھایا جائے گا جہاں پر یہ زیبا کا جو والد تھا جواد وہ بھی مر چکا ہوگا اور جامی کا باپ بھی مر جائے گا۔ زیبا تصویر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی آخر ابا آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اور جامی تو اتنا بڑا ہڈ حرام تھا، اس نے اپنے باپ کی زندگی میں تو کچھ کیا نہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا بنگلہ بیچ کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں آ گیا، اور پھر جامی کا بیٹا بھی آ جائے گا جو کہ کافی زیادہ بڑا ہو چکا ہوگا، اور جامی پھر بھی سدھرنے والا نہیں ہے، وہ گھر پر بیٹھ کر عیاشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے باپ کی دولت لٹا رہا ہوتا ہے۔ جس کے بعد جب تک تو زیبا کے والد جواز صاحب حیات تھے وہی اس گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے اور بل وغیرہ بھی وہی جمع کرواتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد زیبا کا بھائی یہ ساری ذمہ داریاں نبھا رہا تھا، کیونکہ جامی سے تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، اور جامی کا صرف ایک بیٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی 3 بیٹیاں بھی دکھائی گئی ہیں۔ جامی کا بیٹا اس کے پاس آئے گا اور کہے گا ابا آپ نے بل نہیں بڑھا ہے، لیکن جامی تو ایک نمبر کا بے حس انسان تھا، وہ فریج کھول کر کہتا ہے ابھی تک دودھ والا نہیں آیا، تو اس کا بیٹا کہتا ہے ابا میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ نے آخر بل کیوں نہیں جمع کروایا؟ بجلی والے میٹر کاٹنے کے لیے آ گئے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں؟ جس کے بعد اب یہ زیبا ہی منتیں کرتی ہے کہ الیکٹرک والوں کی، اور کہتی ہے کہ ایسا مت کریں، بجلی مت کاٹیں، ہمیں تھوڑی تو مہلت دیں، لیکن الیکٹرک والے اس کی ایک نہیں سن رہے تھے۔ پھر الماری کی تلاشی لیتی ہے زیبا اور وہ کہتی ہے یہاں پر 20,000 روپے رکھے ہوئے تھے، کہاں گئے؟ جامی کہیں تم نے تو پیسے نہیں لیے، بتاؤ میرے 20,000 کہاں ہیں؟ جس کے بعد یہ جامی تو اتنا ڈھیٹ تھا، اس سے ابھی بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھ سے کیوں مانگ رہی ہو پیسے، میں نے تھوڑی نہ لیے ہیں تمہارے پیسے، اور یہ 2 ٹکے کے لوگ آئے کیسے ہیں میرے گھر میں بجلی کاٹنے کے لیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اپنے بھائی سے بل کے پیسے مانگو نا، میں کیوں دوں گا؟ جس کے بعد زیبا اپنے بھائی عثمان کو کال کرتی ہے کہ بل کے پیسے دے دیں، اس کا بھائی کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھیجو، میں اس کے ہاتھ پیسے بھجوا دیتا ہوں۔ پھر جامی کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے تمہارا بھائی
اتنا ہڈ حرام ہے کہ وہ اپنے گھر پر بیٹھا ہوا ہے، خود آ کر پیسے نہیں دے سکتا ہے جو میرے بچے کو خوار کروا رہا ہے۔ یہ سن کر زیبا کو غصہ آ ہی جاتا ہے آخرکار، اور وہ کہتی ہے کہ گھر کا خرچہ اٹھانا، بل جمع کروانا میرے بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ کا فرض ہے جامی۔ لیکن جامی تو یہی کہے گا کہ اپنی بکواس بند کرو تم۔ تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا جامی کبھی سدھرے گا بھی یا نہیں؟ اور آپ کو ڈرامہ سیریل کفیل کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل ریئلٹی ریویو کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔